लखनऊ डायरी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को आदाब और तस्लीमात। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनकी उम्र तो कम है मगर कारनामे बड़े हैं। उनका ताल्लुक़ अवध की एक अजीम बस्ती से है, यानी ज़ैदपुर से। ज़ैदपुर एक ज़रख़ैज़ इलाक़ा है और बड़े बड़े मायानाज़ अदीब गुज़रे। हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर महज़र रज़ा रिज़वी साहब से। रिज़वी साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे चैनल में। आपकी अदबी ख़िदमात से हम लोग कमो बेश वाकिफ़ हैं और आपका ताल्लुक़ ज़ैदपुर से है और ज़ैदपुर अपने आप में एक ज़रख़ैज़ इलाक़ा है। तो अभी हम आपकी अदबी ख़िदमात पर तो बात करेंगे। पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपसे ये सुन लें कि आपकी नज़र में ज़ैदपुर क्या है। तो आप ज़रा सा नाज़रीन को बताएं कि ज़ैदपुर की जो अदबी ख़िदमात हैं उसमें कौन सी अहम नुमायाँ शख्सियात हैं और जिनसे आप भी मुतासिर हैं। ईमानदारी की बात कहूँ तो मैं किसी से ज़्यादा मुतासिर तो नहीं है ज़ैदपुर के। हाँ, सच बात तो यही है। और लेकिन ये कि एक अच्छी बस्ती थी, और अच्छी बस्ती का मतलब ये है कि जब कोई तहज़ीब तरक्की करती है और जी, तो उसके नक़ूश जो हैं वो तमाम शोबों में दिखाई देते हैं। यानी ये नहीं कि एक अदीब अच्छे पैदा हो गए, मुसन्निफ़ीन अच्छे हो गए, नहीं, आप देखेंगे तो वहाँ पे बढ़ाई भी अच्छा पैदा होगा और सुनार अच्छा पैदा होगा। और यानी हर फ़न जो भी हैं वो खूब फलेंगे फूलेंगे। तो इस लिहाज से मैं जब ज़ैदपुर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई किसी ज़माने में वो बहुत ही अजीम बस्ती रही होगी और उसके तहज़ीब जो उसने पैदा की थी एक छोटे से ख़ित्ते में, और ज़ाहिर है कि लखनऊ से रोशनी लेके उसने पैदा की थी, लेकिन उस छोटी सी बस्ती में उसने ज़िंदगी के हर शोबे में रोशनी पैदा की थी, शमें जलाई थी। तो अब यहाँ पे लोग बताते हैं और कहते हैं, हालांकि मुझे कोई शिकायत नहीं है कि जब लखनऊ के जो इमामबाड़े हैं वो जब 1857 में लखनऊ लूटा तो यहाँ से जो नखास में शीशा बिका वो जाके वहाँ लग गया। अगर वाकई ऐसा हो तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। भाई, जब सामान बिकेगा तो कोई ख़रीदेगा, कोई मंदिर में ले जाएगा, कोई घर में लगाएगा, किसी ने इमामबाड़े में लगा लिया। लेकिन हकीकत ये है कि ये हकीकत के बरखिलाफ़ है। इसलिए कि न सिर्फ ये कि उन इमामबाड़ों में शीशे अच्छे हैं, आप वहाँ पे जो ताबूत का काम देखेंगे, चाहे वो लकड़ी का हो, मेंबर हैं और सोने के अलम हैं, पटके हैं, यानी लाजवाब काम। मैं अब से ये हम लोगों की जनरेशन की गफलत है कि हमने उसको महफूज नहीं रखा, लोगों से पूछा नहीं कि किसने बनाया था, वरना अब से हमसे पहली वाली जनरेशन को वो सारे सुनारों के नाम मालूम थे, उन बढ़ाइयों के नाम मालूम थे। आपको हैरत होगी, हमारे यहाँ एक ताबूत रखा हुआ था इमामबाड़े में, उसके ऊपर इतनी छोटी गुंबदें थी, आप यकीन करेंगे कि इसके ऊपर आप 2 गुंबदें रख सकते थे इस पोर पे। वाह! अब उसको कैसे लोगों ने तराशा होगा। और उसके ताबूत में इतने बड़े दर, उस दर के ऊपर जो मेहराबें तराशी गई थी वो अलग से काट के लकड़ी पे चिपकाई गई थी। वाह! लकड़ी पे लोगों ने कैसे तराशा था। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि जब एक अच्छी तहज़ीब पैदा होती है तो वो अपने हर रंग में नुमायाँ होती है। बल्कि खैली खूब आपने हम लोगों को ज़ैदपुर की सैर कराई और वहाँ की तारीख़ी सैर कराई, और आपने बताया कि वहाँ के जो इमामबाड़े हैं या वहाँ के जो कारीगर हैं वो भी यानी नायाब कारीगर रहे हैं। और ये बात ठीक है क्योंकि अवध में जिद्दत, तराज़ी अवध का एक यानी ख़ास वस्फ़ है और वो वस्फ़ हर जगह नज़र आता है। और जहाँ तक आपने बात की कि ऐसा कहा जाता था कि भाई यहाँ का सामान बिका और वहाँ पहुँचा, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर नायाब सामान देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं आता होगा कि ये यहाँ कैसे आ गया। ये लामहला ऐसी बात। और ये ज़ैदपुर के लिए ख़ास नहीं है, आपके ही बाराबंकी में फ़तेहपुर स्टेट जो है उसके अंदर भी जो मैंने इमामबाड़ा देखा तो देखा छोटा इमामबाड़ा जैसे हो जी, तो वहाँ भी मैंने यही सब देखा। और लामहला अवध के इलाके के अंदर पूरा रंग अवध का था जो आपके यहाँ ज़ैदपुर में भी नजर आता है। ज़ैदपुर में या और भी, जैसे आपने फ़तेहपुर का नाम लिया, वहाँ पे आप एक ख़ास रुझान ये देखेंगे क्योंकि लखनऊ के पास स्पेस था, इतनी जगह थी, इतने बड़े इमामबाड़े थे,
وہ ان چھوٹی جگہوں میں نفسیات یہ تھی کہ وہ تمام اس تہذیب کو چھوٹی جگہ پہ قید کرنا چاہتے تھے. تو چھوٹی چیزیں وہاں پہ آپ کو بہت خوبصورت ملیں گی. لکھنؤ میں بڑی چیزیں بہت خوبصورت ملیں گی. تو یعنی اس کا معنی یہ ہوئے کہ وہاں پر جس طرح سے جو بھی حدود ہیں ان حدود کے اندر لکھنؤ آیا ہے. یعنی اگر لکھنؤ کو چھوٹا کیا جائے تو ان بستیوں کو دیکھا جا سکتا ہے. خیلی خوب، بہت خوب. آج کل تو آپ ڈاکٹر صاحب دلی کو آباد کیے ہوئے ہیں اور آپ کا تعلق لکھنؤ سے بھی ایک عرصے تک رہا ہے. آپ نے تعلیم یہیں حاصل کی ہے اور آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی کے آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں. پھر آپ نے جامعہ سے ریسرچ کی ہے اور آپ نے ریسرچ کے اندر بھی لکھنؤ کو فراموش نہیں کیا اور آپ نے ایک لکھنؤ کے عظیم گھرانے کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے، یعنی عشق و تعشق کے گھرانے کو. وہ آپ کا کارنامہ بہت عظیم کارنامہ ہے اور آپ نے اس گھرانے کی اس شخصیت کو لیا کہ جس نے بہت کام کیا اور اردو کے فروغ کے لیے وہ محافظ اردو کر کے ان کا ایک ادارہ بھی رہا. یعنی میری مراد ہے مہذب لکھنوی صاحب. آپ کی تحقیق کا موضوع مہذب لکھنوی صاحب رہے. بالکل. اور لکھنؤ کی تہذیب کو اگر ہم کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہم مہذب لکھنوی کو دیکھ سکتے تھے. اور آج بھی ان کے 2 صاحبزادے ہیں، مقرب صاحب و مجرب صاحب، اور دونوں ہی جیتے جاگتے لکھنؤ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور کیا زبان ہے، واقعی آپ کو سننے سے تعلق رکھتی ہے. اور ان کا زبان کے تعلق سے جو کنٹریبیوشن ہے، جو ان کا یعنی کردار رہا ہے، وہ بھی بڑا اہم رہا ہے. اور انہوں نے جو اپنے ہی نام سے لغت کو منسوب کیا اور ان کا جو لغت ہے وہ مہذب اللغات ہے اور جو تقریباً 14 جلدوں پر ہے. آپ نے تمام یعنی ان کے کاموں کو احاطہ کیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہذب لکھنوی کو تحقیق کا موضوع کیوں بنایا اور آپ کے یہ جو کام ہے، کیا یہ مہذب لکھنوی یا اس گھرانے پر جو کام کیا جانا چاہیے اس سے آپ کا یعنی یہ تشفی بخش کام ہے، یا چاہتے ہیں کہ ابھی اور کام ہو؟ آپ یعنی آنے والی نسل کو اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں محققین کو تو کیا دینا چاہتے ہیں کہ کس رخ سے اس پر کام کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو میرے لیے بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے کہ مجھے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ موضوع کیوں بنایا. اس لیے کہ یہ موضوع آپ نے ہی مجھے بتایا تھا اور سناپسس مجھ سے بنوائی تھی اور ساری منظر آج آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس خاندان نے بہت علم و ادب کا بہت خدمات انجام دی اور آج بھی لکھنوی زبان اور وہاں کے محاورے اگر آپ کو سننے ہو تو انہی لوگوں سے گفتگو کرنے جائیے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لکھنؤ کی نشست برخاست کیا ہے، کیا طریقے تھے، زبان کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بہت ہی آپ کو نئے الفاظ سننے کو ملیں گے، یہی روزمرہ کے الفاظ مگر کچھ ایسے انداز سے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی زبان اس گھرانے کی کیا تہذیب رہی ہوگی کبھی اور وہ ابھی بھی ہے. جی جی. مہذب صاحب نے حیدرآباد گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا تھا کہ عبدالحق اس وقت مولوی عبدالحق لغت تیار کر رہے تھے. تو اپنے ساتھ کچھ انہوں نے ایم اے کے اسٹوڈنٹ لیے ہوئے تھے. وہیں سے انہیں وہ تحریک ملی، انہیں یہ لگا کہ بھئی ہم تو صاحب زبان ہیں، ہم تو چاہیں تو زیادہ اس سے بہتر کام کر سکتے ہیں. تو تنہا انہوں نے دیکھیے اتنا بڑا کام کیا اور 14 جلدوں پہ مکمل 14 جلدوں پر انہوں نے ایک لغت تیار کیا. اگرچہ اس میں کچھ کمیاں بھی رہ گئی ہیں جو رہی جاتی ہیں کام کرنے والوں کے، بالکل رہ جاتی ہیں. ہاں، لیکن اس کے باوجود یہ کہ اس شخص نے اکیلا ان کاموں کے لیے ہم نے بعد میں یہ دیکھا کہ پوری کمیٹی بنائی گئی. ہاں بالکل. اور حکومت نے ایک بڑا معاوضہ دیا. کئی ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں. اور اس کے بعد اس کا نتیجہ 0 میں برآمد ہوا. کچھ ہوا ہی نہیں کام. اس کے برعکس ایک شخص اکیلا اٹھا، اس نے کام کیے اور چونکہ ایک رجحان تھا وہ انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے اپنے بچوں کو بھی زیادہ انگریزی نہیں پڑھائی اور خود بھی انگریزی نہیں پڑھی. یہاں تک کہ اپنے خانوادے کے سلسلے میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے پیارے صاحب رشید کے کہ کسی نے انہیں ایک سویٹر گفٹ کیا. اچھا. ہاں، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو ان کہنے لگے کہ یہ سویٹر ہے. تو کہنے لگے دیکھو میں اسے قبول نہیں کروں گا جب تک تم اس کا اردو نام نہ بتاؤ. تو انہوں نے وہ لے کے گئے، واپس لے کے گئے، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس کا اردو میں کیا نام ہوتا ہے، تو کوئی بتا ہی نہیں سکا کہ کس کا کیا نام ہوتا ہے. تو آخرکار انہوں نے قبول نہیں کیا. اچھا، تو یہ رجحان ان کے یہاں تک اس طرح سے منتقل ہوا کہ انہوں نے انگریزی زیادہ نہیں پڑھی اور یہ سمجھتے رہے کہ جو تہذیب ان کے پاس ہے، جو زبان ہے، اس کے سہارے سے کام چل جائے گا. لیکن یہ علم اللغات جو ہے لیکسیکوگرافی اتنا پھیل چکا تھا کہ اگر اس میں جب تک نئے علوم کو شامل نہ کیا جائے کوئی بہت اچھا نمونہ ہم نہیں پیش کر پائیں گے. اس لحاظ سے اس میں بہت ساری کمیاں رہ گئیں.
لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس میں آج بھی میں مصحفی کے لغت پہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے کئی الفاظ ایسے ملے اس میں جو دوسرے لغات میں ان کے معنی نہیں ملے. یعنی جب آپ شعر پڑھیے اور شعر کے اندر کوئی لفظ ایسا ملے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس میننگ میں استعمال ہوا ہے، تو پھر لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اور لغت میں جتنے میننگ دیے ہوئے ہیں وہ کچھ اس کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مہذب اللغات کو دیکھا تو کئی جگہ مجھے رہنمائی ملی اس سے. تو یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے مسالے، ایک اچھے خاصے دنوں سے بحث چلتی رہی کہ سین سے ہونا چاہیے یا سات سے ہونا چاہیے. تو جہاں تک میں نے اب تک مطالعہ کیا ہے تو اس میں سب سے اچھی بات مہذب صاحب نے کہی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ مصالح سے مشتق ہے. مہذب صاحب نے نئی بات یہ بتائی کہ یہ مسالے سے نہیں بلکہ مصلح سے ہے. مصلح یعنی اصلاح کرنے والا، جو کیونکہ کھانے کا اصلاح کرتے ہیں مسالے، اس کے ذائقے کو درست کرتے ہیں، اس لیے سواد سے ہے، اس لیے سواد سے ہی ہونا چاہیے. اور یہ بات پھر اس کے بعد شمس الرحمن فاروقی نے بھی دہرائی، مگر اپنے نام سے کہی انہوں نے. میں نے جو پڑھی تو میں نے پہلے مہذب صاحب کے یہاں پڑھی، تو ان کو یعنی ان کی اس لاجک کو اون کیا گیا. یعنی جو ہمارے بڑے ادیب تھے انہوں نے اس بات کو لیا، گو کہ انہوں نے مہذب صاحب کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو مگر اس بات کے ساتھ ضرور انصاف کیا. یہ بات انہوں نے کہی، تو یہ بات اس وقت بھی مجھے کلک کی تھی. اس کے بعد جب میں نے شمس الرحمن فاروقی کے لغات روزمرہ میں دیکھی تو مجھے اور بالکل یعنی یہ یقین ہو گیا کہ بات ان کی ٹھیک تھی. واہ، خیلی خوب آپ نے ہم کو بتایا کہ مہذب صاحب کا جو لغت ہے مہذب اللغات، وہ ان کا کارنامہ ہے اور بڑا عظیم کارنامہ ہے. آج بھی ان میں وہ الفاظ مل جاتے ہیں جو کہیں اور نہیں ملتے. اور یہ کارنامہ انہوں نے اکیلے دم پر کیا. اکیلے دم پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی ادارہ نہیں تھا اور ان کو کوئی تعاون حاصل نہیں ہو پایا. یوں تو ان کے ساتھ بہت ان کے دوست صاحب شامل تھے، جس میں باقر صاحب رنگین تھے، انور صاحب رائے بریلوی تھے، ظفر جلال پوری تھے، اس طرح کے بہت سے نام. اور وہ تھے آپ کے اعجاز لکھنوی صاحب کے والد صاحب اکمال صاحب وغیرہ. اس میں بہت ان لوگوں نے تعاون کیا ہے اور اس تعاون کے بنیاد پر ہی ہے. مگر یہ سب کچھ ہوا تو مہذب صاحب کی بنیاد پر. مرکز وہی تھا ان کا، اور جو ان کا وہ ہے یعنی ہیلپ لیتا ہے. اور یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے. یہی کارنامہ ان کا نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب، لکھنؤ کے ادبا، اور انہوں نے ان لوگوں کے اوپر مضامین لکھے اور کئی لوگوں کو زندہ کیا. اپنے ادارے کے جو ان کا محافظ اردو کر کے ادارہ قائم کیا تھا، اس سے کام کیا. تو لغت کے علاوہ ان کے جو کام ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی روشنی آپ ڈال دیں. لغت کے علاوہ محافظ اردو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت ہی اچھا ادارہ تھا. اس میں ہر مہینے ایک کتاب وہاں سے شائع ہوتی تھی، بہت پتلی، مطلب زیادہ ضخیم کتابیں نہیں شائع کرتے تھے. تو انہوں نے ممبر بنائے تھے. دیکھیے ان کا مطلب کتنا اچھا ذہن تھا کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس لغت کو لکھا تو جا سکتا ہے لیکن شائع نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ سرمایہ کا انتظام نہ ہو. تو انہوں نے محافظ اردو بنائی، اس کے ممبر بنائے. ہر مہینے ایک کتاب پہنچتی تھی، ہر مہینے تو چھپ نہیں پاتی تھی، صحیح بات تو یہ ہے. لیکن وہ جتنے بھی 2 مہینے پہ 3 مہینے پہ چھپ جاتی تھی، وہ کتابیں جو تھیں، ماہ کامل چھپی، اس میں مرزا دبیر کا مرثیہ شامل ہے، اور انیس کا کچھ انہیں ایک مرثیہ مل گیا تھا، بہار سے ملا تھا، جو غیر مطبوعہ تھا. حالانکہ اس میں ابھی یہ تحقیق باقی ہے کہ واقعی انیس کا ہے یا نہیں ہے. البتہ کہ وہ انہوں نے پھر بھی ایک چیز تلاش کی. اچھا، دوسری چیز یہ تھی کہ جو وہاں سے چیزیں شائع کرتے تھے اس میں غلطی نہیں ہوتی تھی بالکل. ہاں، چونکہ صحبت یافتہ تھے، خود شاعر تھے، تو وہ ہی سمجھتے تھے کہیں پہ الف گر رہا ہے، کہیں پہ یہ ہے، تو اس کو کس طرح سے لکھنا ہے. کتابیں بہت صحت کے ساتھ شائع کی انہوں نے. ایک مزیدار کتاب انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کی تھی، جس میں انہوں نے استادی کا فن دکھایا ہے. اور کیا نام تھا اس کتاب کا؟ دور شاعری. جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور اس کو میرے خیال پاکستان میں لاہور سے دونوں جلدوں کو ایک کر کے شائع کر دیا، اصلاحات شعر کے نام سے غالباً. اور بڑے مزیدار کتاب ہے. انہوں نے یعنی ایک استاد اور شاگرد، اور اس کے بعد ایک نوکر، اور پھر اس کا دخل دینا، اور پورا انہوں نے اس کو سمجھایا ہے. وہ کتاب کے بارے میں ذرا سا آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ وہ کتاب میں کتنا انٹرسٹنگ ہے، اور قارئین اگر اس کو، ناظرین دیکھیں اور پڑھیں تو کتنا مزہ آئے گا. اور اس میں کیسے رموز و فنون جو شاعری کے ہیں اس کس طرح بیان کیے ہیں انہوں نے. اور اس میں جو ان کا جو حس مزاح ان میں بہت پایا جاتا تھا، تو حس مزاح بھی اس کے اندر خوب ہے. وہ نوکر ہے، پرانے روایت، اس کی وجہ سے انہوں نے پوری پرانی روایت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے صرف فنی نہیں دکھایا ہے بلکہ روایت کو بھی زندہ کیا ہے.
آپ کیا کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں؟ نہیں، ان کے بارے میں بہت کہا جاتا تھا کہ حصے میں اضافہ ہوتا ہے، اور واقعی تھا ان میں. تو یہ بات ان سے اتنی زیادہ کہی گئی کہ ان کے ہاں پھر یہ کتابی شکل میں بھی یہ ظاہر ہوئی. جی جی. ایک تو یہ دور شاعری تھی، واقعی ایک نیا میرے خیال سے تجربہ ہے جو کہ قواعد اور عروض کو سمجھانے کے لیے اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اس طریقے کو استعمال کیا ہے. تو وہ اس میں یعنی شاگرد ہیں دو، جی جی، وہ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، تو پھر ایک وہ اپنا ایک خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہم اہل زبان ہیں، تو پہلے ان کو ذرا کمتر دکھایا کہ آپ بہار کے ہیں، ایک ہیں تو آپ ہم سے پوچھیے. تو وہ سب طریقے انہوں نے استعمال کی. پھر اس کے بعد بہت ہی اچھے طریقے سے، مگر یہ کہ بہت ڈیپ نالج نہیں ہے، بہت اوپری سطحی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں. البتہ مبتدی کے لیے تو فائدہ مند ہیں وہ. اچھا اچھا، یعنی اس کے اندر وہ گہرائیاں نہیں نظر آتی. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے اس کے 2 حصے رہیں گے. پہلے حصے میں قدیم کلاسیک شاعری سے بات کروں گا، اور دوسرے حصے میں جدید شاعری سے. لیکن یہ وہ کر نہیں پائے. وہ کربلا چلے گئے، پھر کربلا کے بعد واپس آ گئے. اور پھر جو ہے وہ زیادہ باتیں جو ہے وہ باتوں میں الجھ گئی، پھر وہ فنی باتیں نہیں ہو پائی، یعنی قصے کہانی چلنے لگ گئے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب وہ مبتدیوں کے لیے اور شعراء کے لیے تو مفید ہو سکتی ہیں. پڑھے وہ رنگ بدل گیا. بہت خوب، آپ نے بہت سی باتیں ہم لوگوں کو بتائیں. تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ پدم شری بھی کہلاتے ہیں شاید؟ وہ جی پدم شری کراتے ہیں، اور ان کے اس کتاب کو حکومت ہند نے سراہا اور ان کو پدم شری دیا گیا، اور اس کتاب کو بھی انعامات سے نوازا گیا. تو ہمارے مہذب لکھنوی صاحب کا اب آپ بتائیں کہ اب جو آگے اس خانوادے پہ کام ہو سکتا ہے تو کس طرح کا رنگ اب ہو سکتا ہے، اور اس خانوادے پہ اب تک کوئی کیا ایسا کام ہوا ہے کہ جو کہا جائے کہ خاطر خواہ یا حق ادا ہوا ہو؟ دیکھیے مرزا وہ جعفر صاحب کی کتاب، کیا نام، الہ آباد کے جی جعفر رضا صاحب. جی جی، ان کا کام بہت اچھا ہے. اچھا کام ہے ان کا. جی جی. ہاں، دبستان عشق جی جی پورا. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ انہوں نے پورے دبستان عشق کو لیا تو ہر شخصیت میں پوری طرح کھل کے نہیں آ پائی. اچھا. ہاں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے عشق کا کلیات مرتب ہو. ان کے غزلیں ہیں، ان کے مراثی ہیں، وہ پوری طرح سے سامنے آ جائیں. جب وہ پوری اسی طرح سے تعشق تو بہت ہی اہم آدمی ان پہ، تو تقی عابدی صاحب نے ان کے غزلیات ایڈٹ کر دی. جی جی. تو ایک چیز آ گئی سامنے. اسی طرح پیارے صاحب رشید پہ بھی کر دیا انہوں نے. جی جی. اسی طرح سے سب لوگ سب کے کمالات سامنے آ جائیں، اس کے بعد کچھ فیصلہ ہوگا کہ واقعی یہ ان کے کیا مرتبے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم نے زحمت دی اور آپ آئے. اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم مہذب لکھنوی میر عشق کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے بہت کام انجام دیے ہیں ادب کی دنیا میں، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ مہذب اللغات ہے. ہم نے آپ سے بہت معلومات حاصل کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہم کو پھر وقت دیں گے. بہت شکریہ. شکریہ. آداب.